बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इस वक्त पूरे पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त जिन चीज़ों पर फोकस किए हुए है उसमें ज़ाहिर है, एक तो इमरान खान का रास्ता रोकना है, अवाम पाकिस्तान का रास्ता रोकना है, तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है, इस मुल्क में आइन की पामाली को बरकरार रखना है, इस मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली को बरकरार रखना है, इस मुल्क को कोई एक भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होने देनी। ये इस पे ऊपर तो पूरे निज़ाम का इतफाक़ है। लेकिन इस निज़ाम का जहाँ पर ये इतफाक़ है तो इस निज़ाम को पता है कि अगर हमने ये चोरी डकैती लूट मार का निज़ाम, ये तबाही और बर्बादी का निज़ाम बरकरार रखना है तो उसके लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और पूरा निज़ाम इस वक्त अपने बड़े लाडले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए पूरी तरह सरगर्म है। और लेकिन खबर यह है कि नवाज शरीफ, ये पूरा निज़ाम और पीटीआई आमने सामने है। पीटीआई जो है वो बहुत सख्त उन्होंने हिकमत अमली बना ली है और बहुत एग्रेसिव होने जा रही है पीटीआई इस मामले में। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक्सटेंशन का मामला अगर ना रुका तो ये अब इसका फैसला सड़कों पर होगा। तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त हिकमत अमली तैयार किया है। तहरीक इंसाफ बहुत एग्रेसिव होने जा रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ को भी इस बात की समझ है कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर तो सिर्फ एक कसर रह गई है और वो है कि चौकों चौराहों पे खड़े करके पीटीआई वालों को सीधी गोलियां मारी जाएं। पहले भी गोलियां चली हैं लेकिन वो मानता कोई नहीं है कि हाँ गोलियां चलाई गई हैं और सारी चीजें हैं। लेकिन अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन हो जाती है फिर तो चौकों और चौराहों पे पीटीआई के लोगों को खड़ा करके उनको गोलियां मारी जाएंगी और इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, जो उनके ख्यालात हैं, वो उनके फैसलों से झलकते हैं और छलकते हैं। वो सारा कुछ सामने नजर आ रहा है। मियां नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त उनके लिए बहुत जरूरी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन। मियां नवाज शरीफ ने अपने मोहरों को मैदान में उतार दिया है एक हुकूमत के अंदर भी कि एज सून एज पॉसिबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन का मामला मंतकी अंजाम को पहुंचाया जाए और उनकी एक्सटेंशन की जाए। दूसरी तरफ मीडिया पे भी उन्होंने अपने मोहरे उतारे हैं और उसमें आज़म सितारा साहब हैं, राना सनौला साहब हैं, उनको मैदान में उतारा गया है कि जाके डिफेंड करो, माहौल बनाओ और कहो कि हाँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जरूरी है। जिस तरह से वो एक उधर इंडिया में चल रहा है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, और मरीम नवाज साहबा क्या इधर उन्होंने चला दिया है कि मरीम है तो मुमकिन है, तो इसी तरह से काजी है तो मुमकिन है। ये एक तीसरा नारा मुस्लिम लीग नून का ये अब होगा। गो के तहरीक इंसाफ भी एक नारे पे काम कर रही है और तहरीक इंसाफ जो है वो एक नारा इस तरह का कि ये जो ना इंसाफी है इसके पीछे काजी है, इस नाम से वो पूरी मूवमेंट और भी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन उसमें एक नारा ये भी होगा कि ये जो ना इंसाफी है इसके पीछे काजी है, ये उसका एक मेन नारा होगा जो मूवमेंट तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है। और तहरीक इंसाफ की इस हवाले से जबरदस्त हिकमत अमली है और इतना आसान नहीं होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देना। और तहरीक इंसाफ ने अभी मैं उनके अलामिया भी आपके सामने पढ़ूंगा, एक अलामिया भी उनका आया है वो गोगे कल का है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह तय कर लिया है कि 100 जजेस को हुकूमत का जो निकालने का प्लान है उसको नाकाम बनाना है और उसके लिए एक स्पेशल कमेटी तहरीक इंसाफ की बनाई जा रही है और यंग वकला को सामने लाया जा रहा है और बड़ी एग्रेसिव हिकमत अमली होगी और तहरीक इंसाफ अपना जो है वो अपने जोरे बाजू से इस एक्सटेंशन को रोकने की कोशिश करेगी। मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है पीटीआई कोशिश ही कर सकती है और जब पूरा निज़ाम नंगा होकर आ जाए और काजी साहब खुद बैठकर उस निज़ाम के साथ मिल गए सारा कुछ कर रहे हो तो फिर ये आप नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ इस एक्सटेंशन के प्लान को नाकाम बना देगी। अब ये नहीं कह सकते। हाँ तहरीक इंसाफ कोशिश कर सकती है, टफ टाइम दे सकती है, लेकिन लड़ाई बहुत ज्यादा होगी, सड़कों पे लड़ाई होगी और शदीद लड़ाई होगी। और ये भी वो के अब से तकरीबन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तकरीबन रात 12 बजे का टाइम होगा और अगले 12 घंटे के अंदर अंदर चीज़ें कुछ वाज़ेह भी हो जाएंगी कि कल जो है पहले जब आप देख रहे होंगे उस वक्त तारीख चेंज हो चुकी होगी, 6 मई का आगाज़ हो चुका होगा। तो उस हिसाब से आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि अगले 12 घंटे के अंदर अंदर ही समाअत हो जानी है। ये 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब उनके साथ हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो आपको पता है कि बल्ला छीनने वाले बेंच का हिस्सा थे और जो अतर मिनल्ला साहब हैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने है। मंसूर अली शाह साहब का कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर टेन्योर पोस्टिंग होती है तो मंसूर अली शाह साहब को उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि टेन्योर पोस्टिंग में ये होगा कि 3 साल के लिए काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। जब 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे काजी साहब तो मंसूर अली शाह साहब के ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में 2 साल बढ़ जाएंगे। यानी वैसे उन्होंने 2028 में रिटायर होना है तो फिर मंसूर अली शाह साहब 2030 तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर यह है कि अभी वो 2000 यानी काजी साहब 2 साल और उनके बढ़ जाएंगे और जब काजी साहब
2 سال مکمل ہوں گے 2026 میں قاضی صاحب کے 2 سال مکمل ہوں گے، تو پھر 2026 میں جب بنیں گے منصور علی شاہ صاحب تو پھر وہ 2029-2030 تک منصور علی شاہ صاحب 3 سال کے لیے رہیں گے۔ اصل جو ججز باہر ہو جائیں گے سب سے، جس پہ بہت بار ہم بات کر چکے ہیں، وہ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ جسٹس منیب اختر صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ، آپ کو ان کا موقف آئین کے حوالے سے پتہ ہے، الیکشن کے معاملے پہ آپ نے ان کا جو موقف دیکھا تھا وہ آئین کے مطابق تھا۔ آپ نے منیب اختر صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ کی وہ ججمنٹ دیکھی ہے ملٹری کورٹس والی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ انسانی حقوق کے معاملات پہ آپ کے سامنے ان کا موقف، تو اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ سوٹ نہیں کرتے اور اس نظام کو سوٹ نہیں کرتے، تو یہ نظام چاہتا ہے کہ قاضی صاحب رہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جو جج جسٹس ابراہیم خان صاحب جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، ان کو نہیں لایا گیا، قاضی صاحب نہیں لے کے آئے سپریم کورٹ میں، آسامی خالی تھی، سب کچھ تھا لیکن نہیں لے کے آئے۔ اور یہی بات اسد قیصر صاحب نے اپنی ایک تقریر میں اٹھائی، انہوں نے کہا کے پی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہ آپ کے پی کے کو فنڈ دیتے ہیں، نہ کے پی کے کو ان کی مرضی کے افسران دیتے ہیں، حالات یہاں پہ ایک نئی جنگ چھڑنے کے لیے خراب کروائے جا رہے ہیں، ہمارے چیف جسٹس کو آپ اوپر نہیں لے کر گئے۔ یہ ساری باتیں اسد قیصر صاحب نے جو ہے وہ کی، اور یہاں پر یہ بھی یاد آ گیا کہ اسد قیصر صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آیا ہے جو انہوں نے لاہور سے جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وکلا سے ملا ہوں اور وکلا سے مل کے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم اس ایکسٹینشن کا راستہ روکیں گے۔ انہوں نے، کیونکہ وہ ایک الگ سے ہے، تحریک انصاف الگ سے کوشش کرے گی، وہ الگ سے کوشش کریں گے۔ اچھا اس میں کون کون ہے؟ اس میں ہیں یہ پی ٹی آئی ہے، مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور منگل صاحب ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، یہ ہیں، اور ساتھ ایک سنی اتحاد کونسل ہے۔ یہ جماعتیں بھی ہیں، وہ ایک الگ سے ایک ہے، اور ادھر سے پی ٹی آئی ہے۔ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اور کوشش کر رہی ہے کہ وکلا کی جو تنظیمیں ہیں، وکلا کی جو بارز ہیں وہ کمپرومائز ہیں، 70-80% اعظم عزیز تارڑ صاحب کے کنٹرول میں، اس نظام کے کنٹرول میں ہیں۔ ان کے بھی پتہ نہیں کیا کوئی ویڈیوز ہیں، کیا معاملات ہیں یہ وکلا تنظیموں والوں کے۔ خیر ان کی ویڈیوز والا معاملہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے نوٹ، مینو نوٹ پہ کھا میرا موڈ بنے۔ ان کو یہ نظام ہمیشہ نوٹ دکھاتا ہے، ان کو نوٹ دیتا ہے اور پھر استعمال کرتا ہے۔ اور یہ ہماری وکلا تنظیمیں بہت سی جو ہیں وہ پورا انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اپنی تنظیم کا جسم سب کچھ انہوں نے کسی اور کو دیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ جو کرنا ہے جیسے آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں گے 6 ججز کے معاملے پہ وکلا کے اندر سے وہ ریئیکشن نہیں آیا ان کے حق میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب ریفرنس آیا تھا تو ان کے حوالے سے تھا، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بچانا اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مقصد تھا، اور آج آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کو کیوں بچایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت وکلا تنظیموں کا اور ریئیکشن تھا۔ اب الٹا یہ 6 ججز کے خلاف تنظیمیں استعمال ہو رہی ہیں، خاموش رہ کر بھی، اندرون خانہ بھی، کہ آپ ان 6 ججوں کو فارغ کریں، جو بھی کرنا ہے کریں۔ 100 ججز کو فارغ کرنے کا پلان ہے اور وکلا تنظیمیں ٹس سے ماس نہیں ہو رہی۔ اور بات کون کر رہا ہے؟ تحریک انصاف کر رہی ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف جو ہے اس تحریک انصاف کو سوائے پشاور ہائی کورٹ کے، پشاور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ ان کے خلاف دیا، یہ مخصوص نشستوں والا ہے جو آج یہ ججز سننے جا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو ریلیف ملا، ہر معاملے میں ملا ان کو۔ اچھا پھر اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے کہاں ریلیف دیا پی ٹی آئی کو؟ کوئی تحریک انصاف کو تو سپورٹ کرنا چاہتے کہ فارغ کرو یہ سارے جج، ٹھیک ہے ہمیں کیا، لیکن نہیں، تحریک انصاف ایک آئینی اصولی قانونی موقف کے اوپر کھڑی ہے کہ اس طرح سے ججز کو فارغ نہیں کرنا چاہیے۔ گو کہ ان ججوں نے کوئی اتنا بھی شاندار اور تابناک ان کا کریئر نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے امیر بھٹی صاحب نے کے دور میں آپ دیکھ لیں، علی باقر نجفی صاحب اور ان لوگوں نے کیا کیا تحریک انصاف کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالیوں پر اور ضمانتوں کے معاملے کے اوپر، وہ ساری چیزیں، لیکن پھر بھی تحریک انصاف کا بہرحال یہ اصولی موقف ہے۔ اور آج اب 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں جس پہ ہمارے دوستوں نے بات کی، اسناد ملک صاحب نے بھی بات کی، احمد عدیل سرفراز صاحب نے بھی بات کی، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی 5 رکنی بینچ بنانے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ویسے تو یہ 185 کے تحت ہے یہ اپیل، لیکن یہ 184(3) کے تحت نہیں ہے، لیکن 185 کے تحت بھی ہے، لیکن کیونکہ اس میں کچھ آئین کے آرٹیکلز ہیں، 2 آرٹیکلز ہیں، ان کی تشریح کا معاملہ ہے، تو جہاں پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ آئینی تشریح کا معاملہ ہوگا وہاں پہ 5 رکنی بینچ ہوگا، تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ یہی ہوگا جو فیصل صدیقی صاحب نے ساتھ ایک درخواست بھی دائر کیا ہے کہ جب تک آپ فیصلہ نہیں کر لیتے اس اپیل کا، تب تک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا جائے، اور جو اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کی جگہ پہ ان کو مخصوص نشستیں دی گئی جماعتوں کو، ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے نوٹیفکیشن سسپینڈ کر دیے جائیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آیا اس ایپلیکیشن کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے کسی کا پڑھا ٹویٹ کسی نے کیا ہوا تھا کہ وہ شاید منصور علی شاہ صاحب پر اعتراض بھی ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کس بیس پہ ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہے کیا چیزیں ہوں گی۔ تو دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر تو آج وہ فیصلہ معطل ہو جاتا ہے یا نظر آ جاتا ہے کہ ججز جو ہے وہ آئین کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی نقصان نہیں ہے، اور محمد علی مظہر صاحب پہلے بلہ چھیننے والا فیصلہ دے چکے ہیں، رہ گئے اطہر من اللہ صاحب۔ اطہر من اللہ صاحب جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو کہیں پر اس سے میں اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ وہ
کچھ بھی کہیں اور ہمیں اختلاف ہو، لیکن وہ مینج نہیں ہو سکتے، وہ بدنیت نہیں ہو سکتے. ان کے فیصلے سے ہمیں اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ مینج نہیں ہوتے. یہ بات برحال ہے. لیکن ایک تو آج اگر یہ مخصوص نشستوں والے معاملے میں نظر آ جاتا ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو واپس ملنے جا رہی ہیں، یا کم از کم پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو ان کو بھی نہیں ملنی، تو پھر تو چیپٹر ویسے ایکسٹینشن کا کلوز ہو جائے گا. لیکن اگر ایکسٹینشن کا معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پی ٹی آئی سر بکف ہے. پی ٹی آئی بہت خطرناک لڑائی لڑے گی، سڑکوں پر لڑے گی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو شاید وہ پاکستان کے لیے اچھا بھی ہو، کیونکہ اس ایکسٹینشن کے ساتھ ہی جس حد تک حالات خراب ہوں گے اس کے بعد پھر چیزیں سب کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور پھر شاید ملک کے اندر اس طرف جانا پڑے جس طرف جانا چاہیے. تو یہ پی ٹی آئی آخری حد تک جائے گی اس ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے. اگر پھر بھی ملتی ہے تو شاید اللہ کو یہ منظور ہو کہ ایکسٹینشن قاضی فائزہ کی ہو، تاکہ حالات اور زیادہ خراب ہوں. کیونکہ ایک بار حالات اس نہج تک جائیں گے جہاں سے جا کے پھر سب کے ہاتھ سے گیم نکلے گی، اور پھر یہ احساس اور ادراک ہوگا کہ نہیں، اب ملک کو اس طرف لے کر جاؤ جس طرف لے کر جانا چاہیے. مجھے اپنے دعا یاد رکھیں. اور سوری، میں آپ کو وہ یہ جلدی بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ملک میں اداروں کی جو تباہی ہو رہی ہے، ججز تقرری آئینی ترمیم اسی روایت کا تسلسل ہے. حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں ہر وہ فیصلہ کیا ہے جس سے آئین اور قانون کی بالادستی کو نقصان پہنچا ہے اور ادارے کمزور ہوتے گئے. اداروں کی مضبوطی اور مضبوط ریاست عمران خان کا ویژن ہے. موجودہ حکمران اداروں کو اس لیے کمزور کرتے ہیں تاکہ اپنے غیر قانونی اور غیر آئینی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی مدت ملازمت کے پورے عرصے کے دوران بطور چیف جسٹس جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ آئین و قانون کے حوالے سے نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین و قانون کی بالادستی پر سمجھوتا کر کے اپنے منصب کی وقت کو کم کیا ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی آزادی میں ماورائے دستور اور ماورائے جمہوریت قوتوں کا دروازہ کھولا ہے جس کے بھیانک اثرات دورس ہوں گے. قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی سے بلے کے نشان چھیننے اور اس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے میں سہولت کاری کی گئی ہے، جس کا معاوضہ چیف جسٹس صاحب کو ایک ایکسٹینشن کی صورت میں مل رہا ہے. چیف جسٹس مدت ملازمت میں توسیع ایک رشوت کے طور پر لے رہے ہیں، جو کہ نہایت شرمناک اور قابل مذمت ہے. پاکستان کا دستور ایسے کسی بھی مخصوص شخص کے لیے آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دیتا. قانون سازی ہمیشہ ان موضوعات پر کی جاتی ہے جہاں اجتماعی مفاد ہو. پاکستان تحریک انصاف اس ترمیم کی ہر قانونی اور جمہوری طریقے سے مخالفت کرے گی اور اس کا راستہ پارلیمان میں بھی روکے گی. یہ ہے تحریک انصاف کا سخت موقف. رد عمل ماحول بنے گا. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.